औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ अज़हर नियाज़। आज 9 मार्च। या अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने आज का दिन दिखाया। मौला करीम हमारे आज के दिन को कल से बेहतर कर देना और हमारे आने वाले दिनों को अपनी मोहब्बतों, रहमतों और बरकतों से भर देना। आज एक कीमती लम्हा है। आज वो दिन है जो हमारे हाथ में है। कल गुजर चुका है और आने वाला कल अभी आया नहीं। जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि इंसान को जो लम्हा मिला है वो आज है। अगर हम आज को समझदारी, मोहब्बत और शुक्रगुजारी के साथ गुजार लें तो हमारा माजी भी बेहतर हो जाता है और मुस्तकबिल भी रोशन हो जाता है। आज हमें एक नई शुरुआत का मौका देता है। आज हम अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकते हैं, किसी को माफ़ कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं और अपने ख्वाबों की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। जिंदगी की खूबसूरती इसी में है कि हर सुबह हमें एक नया आज मिलता है और ये पैगाम देता है कि अभी भी बहुत कुछ मुमकिन है। आज का दिन अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है, इसे ज़ाय ना करें। आइए प्रोग्राम सुनते हैं। आज तारीख के आईने। तारीख के सफ़हात पर नज़र डाली जाए तो अक्सर आम से दिन भी बहुत खास लगने लगते हैं। हाँ, आम तौर पर तो लोग सिर्फ दिन और तारीख देखते हैं। बिल्कुल। और आज हमारी इस गुफ्तगू का मरकज़ भी एक ऐसी तारीख है, 9 मार्च का दिन। 9 मार्च वाकई एक ऐसी तारीख जिसमें बहुत कुछ छुपा है। हाँ, और हमारे पास मालूमात के ज़रिए के तौर पर विकीपीडिया के मुख्तलिफ सफ़हात और तारीखी दास्तावज़ात मौजूद हैं। इनमें सदियों पर मुहित हैरत अंगेज़ वाक़यात और इजादात दर्ज हैं। अजीम दरियाफ्तें और दुनिया को बदल देने वाले फैसले भी। सही कहा। अक्सर तारीख को सिर्फ बेजान सालों और तारीखों का मजमुआ समझ लिया जाता है। यानी लोग सोचते हैं कि बस गुजर गया तो गुजर गया, जो कि एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। वाकई दरहकीकत ये एक ऐसी दिलचस्प कहानी है जिसमें साइंस और सकाफत और सियासत आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। इस तहकीकी जायजे का मकसद उसी दिन की अहमियत को समझना है। ठीक है, आइए इसकी तह तक जाते हैं। मुझे ये अंदाज बहुत पसंद आया क्योंकि वाकई अगर हम तारीख के किसी एक दिन को अपनी तवज्जो का मरकज बनाएं तो वो एक ऐसी खिड़की बन जाता है जहां से पूरी इंसानियत का सफर नजर आने लगता है। बिल्कुल सही कहा। 9 मार्च कोई आम दिन नहीं है। जब हम इस एक तारीख को मुख्तलिफ सदियों के आईने में देखते हैं तो हमें इंसानी फितरत के मुख्तलिफ रूप नजर आते हैं। कहीं नई दुनियाओं की तलाश की बेचैनी है तो कहीं तसादुम का शोर, और कहीं ऐसे अजीम साइंसी इनकलाबात जिन्होंने दुनिया का रुख ही मोड़ दिया। आज की ये गुफ्तगू असल में इस बात को समझने की कोशिश है कि वक्त के एक छोटे से हिस्से में कितनी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं। तो शुरुआत दरियाफ्त और नई दुनियाओं के उस जुनून से करते हैं जिसने इंसान को समंदरों की लहरों पर निकलने पर मजबूर किया। उस जुनून ने ही तो नए रास्ते खोले। 1500 की सदी का वक्त अगर जहन में लाएं, 9 मार्च 1500 को पेद्रो अल्वारेस काब्राल का एक अजीम बेड़ा लिस्बन से निकलता है। और उनका इरादा तो इंडीज पहुंचने का था। हाँ, इरादा वही था, लेकिन रास्ता भटक कर या हवाओं के रुख पर चलकर उन्होंने ब्राजील दरियाफ्त कर लिया। ये तारीख के सबसे बड़े इत्तेफाकात में से एक है। और इससे भी बड़ा तारीखी इत्तेफाक देखिए कि इस वाक़े से ठीक थोड़ा अरसा पहले 1451 में ठीक 9 मार्च को ही अमेरिगो वेस्पूची की पैदाइश हुई थी। वही मशहूर दरियाफ्त कुनंदा और नक्शा नवीस। बिल्कुल वही, जिनके नाम पर आगे चलकर पूरे बड़े अजीम अमेरिका का नाम रखा गया। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि इंसान की ये जो दरियाफ्त की जुस्तजू है ये कभी एक जगह नहीं रुकती। हाँ, सफर चलता रहता है। कैब्रल और वेस्पूची सिर्फ नए जमीनी खित्ते नहीं दरियाफ्त कर रहे थे, बल्कि वो दरअसल इंसानी जहन की सरहदों को फैला रहे थे। उन्होंने उन तहजीबों और खित्तों को आपस में जोड़ दिया जो सदियों से एक दूसरे के वजूद से बिल्कुल बेखबर थे। ये वो दौर था जब समंदर के उस पार क्या है ये जानना इंसानियत का सबसे बड़ा ख्वाब था। और जब समंदर फतह हो गए तो ये ख्वाब आसमानों की तरफ चला गया। सही बात है। खला की बात चले तो ये जानकर चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि 1934 में 9 मार्च को यूरी गागारिन की पैदाइश हुई।
جو آگے چل کر خلا میں قدم رکھنے والے پہلے انسان بنے۔ پھر ان کی پیدائش کے ٹھیک 26 سال بعد 9 مارچ 1961 کو سپوٹنک 9 لانچ ہوا۔ خلا کی دریافت کا ایک بہت بڑا قدم۔ اب یہاں تھوڑا سا مزاحیہ پہلو یہ ہے کہ اس مشن میں کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ ایک کتا اور ایک انسانی پتلا موجود تھا۔ ایوانووچ نام کا پتلا۔ ہاں وہی۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ اس کتے کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا جب اسے ایک بے جان پتلے کے ساتھ خلا میں بھیجا جا رہا تھا۔ اس وقت کے سائنسی تجربات واقعی کسی سائنس فکشن فلم کا منظر لگتے ہیں، لیکن اس پتلے اور اس کتے کو بھیجنے کا مقصد بہت سنجیدہ تھا۔ وہ کیا چیک کر رہے تھے وہاں؟ وہ دراصل یہ ٹیسٹ کر رہے تھے کہ خلا کا ماحول انسانی جسم پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے۔ یہ ان بنیادی قدموں میں سے ایک تھا جس نے آگے چل کر انسانی خلائی سفر کو محفوظ بنایا۔ زندگی کو بچانے کی کوشش۔ بالکل۔ اور اگر ہم اسی سفر کی کڑیاں جوڑیں تو 2011 میں ٹھیک 9 مارچ کو اسپیس شٹل ڈسکوری نے اپنی آخری اور 39ویں اڑان کے بعد زمین پر لینڈنگ کی۔ ایک طرف سپوٹنک کی ابتدائی کوششیں اور دوسری طرف ڈسکوری کا عظیم سفر، جس نے ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ جیسی چیزیں خلا میں چھوڑیں۔ اور انہی ٹیلیسکوپس اور خلائی سفر کے نتیجے میں ہم وہاں تک پہنچ گئے جہاں پہنچنا کبھی ناممکن لگتا تھا، خلا کی گہرائیوں تک۔ ہاں، کیونکہ 2006 کی 9 مارچ کو دنیا بھر کے سائنسدانوں نے ایک دھماکہ خیز اعلان کیا۔ انہوں نے سیٹرن کے ایک برفانی چاند پر پانی کے دریافت کی تصدیق کی۔ انسیلیڈس چاند پر زمین کے سمندروں پر برازیل دریافت کرنے سے لے کر کسی اور سیارے کے چاند پر پانی دریافت کرنے تک کا یہ سفر انسانی ہمت کی ایک عجیب ہی داستان ہے۔ یہ دریافت اس لیے عظیم نہیں تھی کہ وہاں صرف پانی ملا، بلکہ اس لیے عظیم تھی کیونکہ جہاں پانی ہوتا ہے وہاں زندگی پنپنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یہی تو سب سے بڑی امید ہوتی ہے۔ زمین کے علاوہ کسی اور جگہ ایسی دریافت نے دنیا بھر کے ایسٹرو بایولوجسٹ کے ذہن میں یہ امید جگا دی کہ شاید ہم اس عظیم کائنات میں اکیلے نہیں ہیں۔ سمندروں اور سیاروں کے سفر سے تھوڑا واپس زمین پر آتے ہیں، کیونکہ 9 مارچ نے صرف طبیعتی دریافتوں کا ہی نہیں بلکہ نظریات اور معیشت کا ارتقاء بھی دیکھا ہے۔ معیشت کا ارتقاء بھی اس دن کی تاریخ کا حصہ ہے۔ 1776 میں اس دن اسکاٹش فلاسفر ایڈم اسمتھ کی عظیم کتاب دی ویلتھ آف نیشنز شائع ہوئی، جس نے دنیا کو بدل دیا۔ اس کتاب نے دنیا کے کاروباری اور معیشتی نظام کو بالکل ایک نیا رخ دے دیا۔ ایڈم اسمتھ کی اس کتاب کو ہم سیاسی معیشت یا کلاسیکل اکنامکس کی بنیاد کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے فری مارکیٹ اور محنت کی تقسیم کے اصول متعارف کروائے۔ ڈیمانڈ اور سپلائی کا نظام۔ جن اصولوں نے آنے والی صدیوں کے عالمی معیشت کا ڈھانچہ تیار کیا۔ آج کا جو عالمی سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کی بنیادی جڑیں اسی دن شائع ہونے والی کتاب میں موجود ہے۔ لیکن دیکھیے تاریخ کس طرح مذاق کرتی ہے۔ ایک طرف 1776 کی اتنی سنجیدہ اکنامکس اور دوسری طرف 1959 میں 9 مارچ کو نیو یارک کے کھلونوں کے میلے میں باربی ڈال کا ڈیبیو ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا کھلونا جو ایڈم اسمتھ کی معیشت کو شاید سب سے بہتر انداز میں چلا رہا ہے۔ واقعی یہ ایک بہت مزاحیہ تضاد ہے۔ یہ ڈال وقت کے ساتھ نہ صرف ایک ملٹی بلین ڈالر برانڈ بنی بلکہ اس دور کے فیشن اور ثقافت کی سب سے بڑی علامت بن گئی۔ یہ تضاد واقعی مزاحیہ بھی ہے اور گہرا بھی۔ باربی صرف ایک کھلونا نہیں تھی، وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد والے امریکن کنزیومرزم کی ایک چلتی پھرتی علامت بن گئی۔ اس نے صدیوں تک یہ بحث جاری رکھی کہ خوبصورتی کے معیار کیا ہیں اور ماس پروڈکشن کس طرح معاشرتی اقدار کو ڈھال سکتی ہے۔ کھلونا ہونے کے باوجود اس نے پوری دنیا کی مارکیٹ کو اپنے اثر میں لے لیا۔ یہاں آ کر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ثقافت اور علم کا پھیلاؤ کھلونوں سے نکل کر ڈیجیٹل دنیا میں قدم رکھ رہا تھا۔ اب ہم 2000 کی صدی میں آتے ہیں۔ 9 مارچ سال 2000 کو نوپیڈیا نام کا ایک پروجیکٹ لانچ ہوا۔ اب یہ نوپیڈیا کیا تھا؟ یہ دراصل ایک آن لائن انسائکلوپیڈیا تھا۔ حالانکہ یہ چل نہیں سکا اور بند ہو گیا۔ ہاں، لیکن یہ اس کولیبریٹو نظام کا بالکل ابتدائی حصہ تھا جس نے آگے چل کر ویکیپیڈیا جیسی عظیم چیز کو جنم دیا، اور آج ہم انہی انسائکلوپیڈیاز کے ذریعے یہ ساری معلومات اکٹھی کر کے اس گفتگو کا حصہ بنا رہے ہیں۔ نوپیڈیا کا کانسیپٹ واقعی انقلابی تھا۔
اس نے یہ تصور پیدا کیا کہ علم صرف چند بڑے اداروں یا کتابوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے، یہ عام لوگوں کی مشترکہ کوشش ہونی چاہیے۔ علم کو عام کرنے کا مقصد۔ علم کو اس طرح ڈیموکریٹک بنانے کے خواب نے آج دنیا کے ہر شخص کی جیب میں مکمل لائبریری فراہم کر دی ہے۔ ثقافت اور ادب کی بات ہوئی رہی ہے تو 9 مارچ کا دن بہت سے نامور ستاروں کے اس دنیا میں آنے اور دنیا سے چلے جانے کا دن بھی رہا ہے۔ بہت سے عظیم فنکار اس دن ہم سے جدا ہوئے۔ 1915 میں اس دن اردو ادب کے عظیم شاعر اختر الایمان دنیا سے رخصت ہوئے، جن کی نظمیں آج بھی اپنے گہرے فلسفے کے لیے جانی جاتی ہیں۔ پھر سال 2000 میں بھی ایک عظیم نقصان ہوا۔ ہاں، پاکستان کی مٹی کی خوشبو دنیا تک پہنچانے والے روحانی اور صوفی آواز کے مالک لوک گلوکار پٹھان خان دنیا سے چل بسے۔ ان کی آواز کا جادو تو آج بھی قائم ہے۔ 2013 میں آسیہ بیگم جیسی اداکارہ کی وفات ہوئی، جنہوں نے اپنے کیریئر میں 178 فلموں میں کام کر کے سنیما پر ایک گہری چھاپ چھوڑی۔ اور اگر مغربی پاپ کلچر کی بات کریں تو 1997 میں دی نوٹریس P.I.G. کا قتل ہوا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے امریکن ریپ اور ہپ ہاپ سین کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ان شخصیت کا ذکر اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ سب اپنی اپنی ثقافت کے عظیم نمائندے تھے۔ پٹھان خان نے صوفیانہ کلام کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر راج کیا۔ آسیہ بیگم نے سنیما کے سنہری دور کو سجایا۔ اور دی نوٹوریس B.I.G. کی موت نے دکھایا کہ میوزک کس طرح پوری ایک نسل کی آواز اور ان کے درد و غم کا اظہار ہوتی ہے۔ 9 مارچ کا دن ان سب کے فن کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ ان پرسکون ثقافتی باتوں سے اب اگر ہم ان واقعات کی طرف چلتے ہیں جنہوں نے دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، تو 9 مارچ تاریخ کے ان اہم تصادم اور سیاسی بحرانوں کا دن بھی ہے جنہوں نے نظام بدل دیے۔ تاریخ کا خوفناک حصہ 1841 میں امریکن سپریم کورٹ نے ایمسٹارڈ کیس کا تاریخی فیصلہ سنایا۔ ایک بہت ہی اہم قانونی فیصلہ۔ اس فیصلے میں ان افریقی افراد کو آزاد کیا گیا جنہوں نے غلام بنائے جانے پر بغاوت کر کے اپنے جہاز پر قبضہ کر لیا تھا۔ ایمسٹارڈ کیس انسانی حقوق کی تاریخ میں ایک بہت اہم سنگ میل ہے۔ اس وقت غلامی ایک قبول شدہ معاشیاتی نظام تھا جس پر پوری معیشت چل رہی تھی۔ لیکن ان افریقیوں نے جب آزادی کے لیے بغاوت کی اور یہ کیس ملک کی سب سے بڑی عدالت تک گیا تو قانون کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ ان کی آزادی کے حق کو تسلیم کرے۔ یہ صرف چند افراد کی جیت نہیں تھی، یہ اس پورے ظالمانہ نظام کے درمیان پھٹنے والا ایک عظیم بم تھا جس نے آگے چل کر غلامی کے خاتمے کی راہ ہموار کی۔ تصادم اور لڑائیوں کے طریقے بھی 9 مارچ کو بدلتے ہوئے نظر آئے۔ 1862 میں امریکن سول وار کے دوران مانیٹر اور ورجینیا نام کے 2 جہازوں کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ یہ کوئی عام لڑائی تو نہیں تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب لوہے سے بنائے ہوئے 2 جہاز آپس میں ٹکرائے تھے۔ لکڑی کے جہازوں کا صدیوں پرانا زمانہ اس ایک لڑائی نے ہمیشہ کے لیے پرانا کر دیا۔ جنگ کے نئے طریقے شروع ہوئے۔ اسی طرح 1916 میں جرمنی نے پرتگال کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور ٹھیک اسی دن پانچو ویلا نے اپنے 500 باغیوں کے ساتھ مل کر نیو میکسیکو کے شہر کولمبس پر حملہ کر دیا۔ اگر ہم اسے وسیع طرح پاس منظر میں دیکھیں تو یہ تمام واقعات انسانی تصادم کے ارتقاء کی کہانی سناتے ہیں۔ مانیٹر اور ورجینیا کی لڑائی نے دنیا بھر کے ممالک کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی بحری فوج کو جدید لوہے اور سٹیل کے جہازوں سے لیس کریں۔ اور 1916 کے واقعات کیا بتاتے ہیں؟ وہ دکھاتے ہیں کہ 20ویں صدی میں دنیا کس تیزی سے عالمی جنگوں کی لپیٹ میں آ رہی تھی۔ سرحدیں اور تنازعات اب پہلے سے زیادہ خوفناک شکل اختیار کر رہے تھے۔ خوفناک پہلو کا ذکر آیا ہے تو 9 مارچ 1945 کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ ورلڈ وار 2 کے دوران ٹوکیو پر B-29 بامبر سے آگ برسانے والی بمباری کی گئی۔ ایک انتہائی تاریخ دن۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس ایک حملے میں 1 لاکھ سے زائد شہری جان سے گئے۔ یہ تاریخ کا ایک انتہائی تاریخ اور غمگین واقعہ تھا۔ حکومتی طاقت کا خوفناک نتیجہ۔ دوسری طرف اگر تھوڑا پیچھے جائیں تو 1933 میں جب گریٹ ڈپریشن اپنی انتہا پر تھا، امریکن پریزیڈنٹ فرینکلن ڈی روزویلٹ نے ایمرجنسی بینکنگ ایکٹ منظور کروایا۔ یہ ان کی نیو ڈیل کا حصہ تھا۔ یہ ان کی اس مشہور نیو ڈیل کی پہلی پالیسی تھی جس نے ڈوبتی ہوئی معیشت کو بچانے کی کوشش کی۔ یہ دونوں واقعات
حالانکہ مختلف صدیوں اور مختلف حالات سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن دکھاتے ہیں کہ حکومتیں بحران کے وقت کس قدر طاقتور فیصلے کرتی ہیں۔ 33 کا ایکٹ ایک مثبت قدم تھا۔ 1933 کا ایمرجنسی بینکنگ ایکٹ ایک ایسی قانونی مداخلت تھی جس نے لوگوں کا ڈوبتا ہوا اعتماد بحال کیا اور ایک تباہ شدہ معیشت کو سہارا دیا۔ لیکن 1945 کی ٹوکیو بمباری حکومتی طاقت کا وہ خوفناک رخ ہے جہاں جنگ جیتنے کے لیے برائے پیمانے پر تباہی کا راستہ اپنایا گیا، جس نے آنے والی نسلوں تک اپنے اثرات چھوڑے۔ بحران اور ریاستی اتھا پٹک کے اس سلسلے میں پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم دن بھی 9 مارچ ہی تھا۔ 2007 کا واقعہ سینکڑوں اور ہزاروں مائلز دور ہونے کے باوجود 2007 میں اس تاریخ کو پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو اس وقت کے صدر پرویز مشرف کی جانب سے معطل کر کے انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ اس قدم نے ملک میں ایک بہت بڑے سیاسی اور قانونی بحران کو جنم دیا جو مہینوں تک چلتا رہا۔ یہاں ہمارا مقصد کسی ایک سیاستدان یا کسی خاص نظریے کی حمایت کرنا نہیں ہے، ہم صرف تاریخی حقائق کو بیان کر رہے ہیں۔ اس دن عدلیہ اور حکومت کے درمیان ہونے والے اس ٹکراؤ نے دنیا بھر کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ ایسے واقعات اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ جب بھی ریاستی اداروں جیسے کہ حکومت اور قانون نافذ کرنے اداروں اداروں کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس کے اثرات صرف اس دن تک محدود نہیں رہتے۔ صحیح بات ہے۔ 9 مارچ 2007 کا واقعہ پاکستان کی سیاست اور قانونی تاریخ کا ایک ایسا موڑ ثابت ہوا جس نے سالوں تک ملک کی قانونی اور سیاسی سمت کا تعین کیا۔ اور حالیہ تاریخ کا وہ بحران جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، وہ سب کو یاد ہی ہوگا۔ 2020 کا وبا والا دور۔ 2020 میں 9 مارچ کو اٹلی کے پرائم منسٹر جوزیپے کونٹے نے کووڈ-19 کے عالمی خطرے کو دیکھتے ہوئے دنیا کے پہلے ملک گیر لاک ڈاؤن کا اعلان کیا۔ کس نے سوچا تھا ایسی خبر آئے لے؟ یہ ایک ایسی خبر تھی جس نے ہمیشہ کے لیے اس صدی میں لوگوں کے رہن سہن کو بدل کر رکھ دیا۔ پورا ملک اور پورے کے پورے شہر اپنے گھروں میں بند ہو گئے۔ اگر ہم اسے وسیع تار پس منظر میں دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ انسانوں اور معاشروں نے بحران کے وقت خود کو کیسے ڈھالنا سیکھا۔ اٹلی کا لاک ڈاؤن ایک بے مثال قدم تھا۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے کبھی کسی ڈیموکریٹک اور جدید ملک نے اپنے آپ کو اس طرح بند نہیں کیا تھا، لیکن وبا کے اس خوفناک پھیلاؤ نے حکومتوں کو مجبور کیا کہ وہ روایتی قانون اور آزادی کے تصور کو کچھ عرصے کے لیے بھلا کر انسانی جانوں کو بچانے کو ترجیح دیں۔ انسانی جانیں بچانے کی بات ہے تو 9 مارچ سائنسی اور طبی دنیا کے لیے بھی ایک روشن دن رہا ہے۔ طبی انقلاب کا دن۔ 1907 میں ڈاکٹر بیلڈنگ ہبرڈ سکرپنر نے پہلی بار کسی مریض میں اپنا بنایا ہوا ایجاد کردہ شنٹ لگایا۔ یہ یو شیپڈ کی ایک چھوٹی سی ٹیوب تھی جس کی وجہ سے مستقل ڈائلیسس ممکن ہوا۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح بالکل چھوٹے چھوٹے سائنسی قدم انسانی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں۔ ڈائلیسس کے نظام کے پرماننٹلی چلنے سے پہلے کسی کا کڈنی فیل ہونے کا سیدھا سا مطلب تھا کہ اب زندگی ختم ہونے والی ہے۔ لیکن ڈاکٹر سکربنر کے اس انوینشن نے تصویر بدل دی۔ اس چھوٹے سے انوینشن نے نہ صرف ان مریضوں کی جانیں بچائیں بلکہ پوری دنیا میں لاتعداد لوگوں کو ایک نئی زندگی دی۔ طبی انقلاب اکثر ایسے ہی چھوٹے سے تجربے سے شروع ہوتے ہیں۔ سائنس کے اس سفر میں ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے ابتدائی بنیادیں رکھیں اور جن کا سفر 9 مارچ کو ختم ہوا۔ جیسے کہ میری ایننگ۔ 1847 میں اس دن عظیم پیلینٹولوجسٹ میری ایننگ کی وفات ہوئی۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی زمین کی کھدائی کر کے ایسے فوسلز نکالے جنہوں نے انسانیت کو بتایا کہ ہم سے پہلے اس زمین پر کیا تھا۔ اور 1851 میں بھی 1851 میں الیکٹرو میگنیٹزم کی بنیاد رکھنے والے ہینس کرسچن اوسٹڈ کا بھی انتقال ہوا۔ ان کی زندگی کا سفر ضرور ختم ہوا لیکن ان کا اثر آج بھی قائم ہے۔ میری ایننگ نے جو فوسلز دریافت کیے انہوں نے ارتھ سائنسز اور ایولیوشن کی بنیاد رکھی۔ اور اوسٹڈ کے دریافت کے بغیر ان کی الیکٹرو میگنیٹزم دریافت کے بغیر تو آج کی ماڈرن دنیا تصور ہی نہیں کی جا سکتی۔ آپ کا موبائل فون یا آپ کے گھر کی بجلی یہ سب انہی ایجادات کی دوڑ سے جڑے ہوئے ہیں۔
اور قدرت کا اپنا بھی ایک خوبصورت اور حیرت انگیز تھیٹر ہے۔ 9 مارچ 1997 کو کومیٹ ہیل باپ، جو کہ ایک بے حد چمکدار دھومدار ستارہ تھا، اسے دن کے اجالے میں دیکھا گیا۔ دن کے اجالے میں ستارہ۔ چین اور منگولیا کے آسمان پر یہ نظارہ اس لیے سامنے آیا کیونکہ ٹھیک اسی وقت سورج گرہن بھی لگا ہوا تھا۔ اچانک دن میں اندھیرا ہوا اور آسمان پر ایک عظیم دھومدار ستارہ اپنی پوری چمک کے ساتھ حاضر تھا۔ یہ واقعی کسی معجزے سے کم نہیں لگتا۔ تاریخ میں ایسے آسمانی اتفاقات روز روز نہیں ہوتے۔ جب سورج کی چمک چاند کے پیچھے چھپی، تب جا کر خلا کی وہ خوبصورتی زمین والوں پر واضح ہوئی۔ یہ انسان اور قدرت کا ایک عجیب ملاپ تھا۔ ایک ایسا ملاپ جس نے دیکھنے والوں کے ذہنوں پر ہمیشہ کے لیے نقش چھوڑ دیا ہوگا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس مکمل گفتگو کو سمیٹیں تو سمجھ آتا ہے کہ ہسٹری صرف موٹی موٹی کتابوں میں چھپے ہوئے خشک لفظ نہیں ہیں۔ یہ دن، یہ 9 مارچ ہماری آج کی عام زندگی کی سانس میں شامل ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ جو آزادی اور انسانی حقوق ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، اس کی بنیاد آمستاد جیسے قانونی مارکوں نے رکھی۔ جو کمیونیکیشن، جی پی ایس اور سیٹلائٹس ہم روز استعمال کرتے ہیں، وہ سپوٹنک اور ڈسکوری جیسے قدموں کا نتیجہ ہے۔ اور میڈیکل تبدیلیاں؟ ہاں، جو دوائیاں اور ایجادات ہماری اور ہمارے پیاروں کی جان بچاتی ہیں، جیسے ڈائیلیسس کا نظام، یہ سب کسی نہ کسی عام سے لگنے والے دن کو ہی وجود میں آئیں، جیسے کہ 9 مارچ۔ وقت کا پہیہ کبھی خالی نہیں گھومتا۔ کبھی سمندر کی لہروں سے نئی دنیائیں نکل رہی ہوتی ہیں، کبھی خلا کے راز بے نقاب ہو رہے ہوتے ہیں، اور کبھی انسان اپنے ہی بنائے ہوئے نظام سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ ایک دن اپنے اندر ٹھہراؤ بھی رکھتا ہے اور تبدیلی بھی۔ ایڈم اسمتھ کے اصولوں سے لے کر اٹلی کے پہلے کووڈ لاک ڈاؤن تک انسان کی کہانی مسلسل آگے بڑھ رہی ہے، اور تاریخ کا ہر دن اس بڑے کینوس پر ایک نیا رنگ بکھیر رہا ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح امریگو ویسپوچی کی پیدائش سے لے کر پہلے کووڈ لاک ڈاؤن تک پوری دنیا کا نظام اور معیشت اور سائنس بدلی۔ اس پوری گفتگو نے صدیوں کا سفر چند منٹ میں طے کیا ہے۔ ایک بہترین سفر تھا یہ۔ یہ سب دیکھ کر ذہن میں ایک بات بہت زور سے ابھرتی ہے۔ اگر وقت کا ایک بے ترتیب دن اپنے اندر اتنی صدیوں کی تبدیلیاں اور دریافتیں اور انقلاب سموئے ہوئے ہیں، تو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آج کے دن، ہاں بالکل اسی لمحے، دنیا کے کسی کونے میں، کسی لیبارٹری میں یا کسی عدالت کے خاموش کمرے میں کوئی ایسی دریافت یا فیصلہ ضرور ہو رہا ہوگا جو آنے والی صدیوں کے انسائکلوپیڈیاز میں اس دن کی پہچان بنائے گا۔ یہ تھا جی آج تاریخ کے آئینے میں۔ جو شخص آج کو سنوار لیتا ہے، اس کا کل خود بخود سنور جاتا ہے۔ اسلام انسان کو وقت کی قدر سکھاتا ہے۔ قرآن اور حدیث بار بار اس حقیقت کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے لمحات بہت قیمتی ہیں، اور ہر دن دراصل ایک امتحان اور ایک موقع ہے۔ جو شخص اپنے آج کو نیکی، شکر اور عمل صالح سے بھر دیتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور حق پر قائم رہنے کی اور صبر کرنے کی آپس میں وصیت کرتے رہے۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔